आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा लम्मा फरगल मुसन्निफु अन बयानी अनवाइल अदाई वल क़ज़ाई शरअ फी बयानी हुस्निल मामूर बिही फ़क़ाला। सबक के असबाक में मुसन्निफ ने अदा और क़ज़ा के अनवा की बहस को तफसील से जिक्र फरमाया। अब यहाँ से मामूर बिही के हुस्न का बयान फरमाते हैं। मामूर बिही के हुस्न, इस बात का कि मामूर बिही हसन है, तो मामूर बिही के हुस्न को यहाँ से बयान फरमाते हैं। मुसन्निफ ने फरमाया कि मामूर बिही के लिए सिफते हुस्न का होना जरूरी है, जैसे कि मनही अन के लिए सिफते कुब का होना जरूरी, जैसे मनही अन के लिए सिफते कुब का होना जरूरी। और इसकी वजह यह है कि आमिर और नाही यानी अमर करने वाला और रोकने वाला अल्लाह ताला है, हकीम है। और हकीम अच्छी चीजों से मना, अच्छी चीजों का अमर करता है और बुरी चीजों से रोकता है, बुरी चीजों से रोकता है। लिहाजा हकीम जिस चीज का हुक्म देगा वो ये चीज यकीनन अच्छी होगी, और हकीम जिस चीज से रोकेगा वो यकीनन बुरी होगी। तो हासिल कलाम ये कि फेले मामूर बिही का हसन होना और फेले मनही अनहु का कबीह होना जरूरी है, कि फेले मामूर बिही ये हसन होगा और फेले मामूर बिही ये कबीह, मनही अनहु ये कबीह होगा, मनही अनहु ये कबीह होगा। लेकिन यहां पर एक बात यह है कि हुस्न और कुब, कि फेले मामूर बिही में हुस्न है, फेले मनही अनहु में कुब है, तो ये हुस्न और कुब अक़ली हैं या शरई हैं? अक़ली हैं या शरई हैं? तो इसकी तफसील ये है कि हुस्न और कुब के कई माना आते हैं, कई माना है। पहला ये कि हुस्न फेल का माना सिफत कमाल है, हुस्न फेल का माना सिफत कमाल। जैसे इल्म ये हसन है, इल्म ये हसन है यानी एक सिफत कमाल है। और कुबह फेल का माना सिफत नुकसान, जैसे कि जहल ये कबीह है यानी सिफत नुकसान है। तो पहला माना सिफत कमाल और सिफत नुकसान। दूसरा हुस्न फेल का माना है फेल का दुनियावी गर्ज के मुवाफिक और मुनासिब होना, और कुबह फेल का माना है दुनियावी गर्ज के मुखालिफ होना। तीसरा माना कुबह फेल का हुस्न कुब का, कि हुस्न फेल का माना यह है कि इस काम का करने वाला तारीफ और सवाब का मुस्तहिक हो, और कुबह फेल का माना यह है कि उसका करने वाला मजम्मत और इकाब का मुस्तहिक हो, मजम्मत और इकाब का मुस्तहिक हो। तो अब ये तीन माना हो, इनमें से पहले दो माना के एतबार से हुस्न और कुब ये अक़ली हैं बिल इत्तिफाक। पहले दो माना के एतबार से हुस्न और कुब दोनों अक़ली हैं बिल इत्तिफाक, पहले दो माना के एतबार से। और तीसरा वाला जो माना है इसके एतबार से इख्तिलाफ है कि हुस्न और कुब अक़ली हैं या शरई हैं। तो इसके बारे में शेख अबुल हसन अशअरी इनका मजहब यह है कि हुस्न और कुब दोनों शरई हैं, दोनों शरई हैं। यानी अशाइरा ये कहते हैं कि शरीयत के आने से पहले तमाम के तमाम अफ़आल, चाहे वो ईमान हो या कुफ्र, नमाज हो, रोजा, जिना वगैरह, झूठ, सब के सब बराबर थे। शरीयत आने से पहले सब बराबर थे। सब बराबर होने का मतलब कि उनका करने वाला न सवाब का मुस्तहिक था और न अजाब का मुस्तहिक था। लेकिन जब शरीयत आई और शारे ने बाज़ अफ़आल के करने के लिए हुक्म दिया,
اور بعض سے رکنے کا حکم دیا، تو جن افعال کے کرنے کا حکم دیا ان کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوا، جن کے افعال کے بارے میں کرنے کا حکم دیا ان کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، تو ان کے کرنے کا حکم دے دیا، اور بعض کے بارے میں کہا کہ ان کو کرنے والا عذاب کا مستحق ہے، تو ان کو کرنے سے منع کر دیا۔ لہذا شارع نے جن کا کرنے کا امر فرمایا وہ افعال حسن ہے، اور شارع نے جن کے کرنے سے منع فرمایا وہ افعال قبیح۔ اشاعرہ کے نزدیک شریعت آنے سے پہلے سب کے سب برابر تھے، لیکن ہمارے یعنی ماتریدیہ اور معتزلہ کے نزدیک یہ ہے کہ حسن و قبح یہ دونوں عقلی ہیں، حسن و قبح یہ دونوں عقلی ہیں، یعنی شریعت پر یہ موقوف نہیں ہے، شریعت پر موقوف نہیں ہے۔ لہذا شریعت کے وارد ہونے سے پہلے بھی نفس الامر میں بعض افعال ایسے تھے جو حسن تھے اور بعض افعال ایسے تھے کہ جو قبیح تھے، تو شریعت آنے سے پہلے بھی بعض افعال حسن ہیں کہ ان کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، اور بعض افعال قبیح ہیں کہ ان کا کرنے والا عذاب اور عقاب کا مستحق ہے۔ لہذا جو افعال نفس الامر میں حسن تھے شارع نے ان کے کرنے کا حکم دے دیا، جو افعال حقیقت میں حسن تھے اللہ نے ان کے کرنے کا حکم دے دیا، اور جو حقیقت میں قبیح تھے اللہ نے ان کے کرنے سے منع فرما دیا۔ ماتریدیہ اور معتزلہ کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ شارع کے عمل کرنے سے نہ کسی فعل میں حسن پیدا ہوتا ہے اور نہ منع کرنے سے کسی فعل میں قبح پیدا ہوتا ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ نفس الامر میں جو افعال حسن اور حسن و قبح جو ان کے لیے ثابت تھا شارع نے اس کا حکم کر کے یا منع کر کے اس سے پردہ اٹھا دیا، تو حقیقت میں جو حسن تھا اس کے کرنے کا حکم دے دیا، اور حقیقت میں جو قبیح تھا اس کے کرنے سے منع فرما دیا۔ بس میں کہ نہیں، تو ہمارے اور معتزلہ کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ حسن و قبح یہ واقعی ہیں، شریعت آنے پر موقوف نہیں ہے، لیکن ماتریدیہ اور معتزلہ کے مذہب میں کچھ فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہمارے یعنی ماتریدیہ کے نزدیک حسن و قبح یہ حکم کو مستلزم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالی پر نہ افعال حسنہ کا حکم کرنا واجب ہے، یعنی افعال حسنہ کے بارے میں کرنے کا حکم دینا یہ واجب نہیں ہے، اور نہ افعال قبیحہ سے روکنا واجب ہے، لیکن معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح یہ حکم کو واجب کرتے ہیں، یعنی جو افعال حسن ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ ان کا کرنے کا حکم دے، اور جو افعال قبیح ہیں اللہ پر واجب ہے کہ ان سے رکنے کا حکم کرے۔ دوسرا فرق ماتریدیہ اور معتزلہ کے مذہب میں یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والی چیز صرف اور صرف عقل ہے، حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والی چیز صرف اور صرف عقل ہے، یعنی عقل جس فعل کو حسن کہے وہ حسن ہے، اور جس فعل کو قبیح کہے وہ فعل قبیح ہے۔ لیکن ماتریدیہ کے نزدیک اس چیز کا فیصلہ کرنے والی شریعت ہے، شریعت حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والی، تو شریعت اسلامیہ نے جس فعل کو حسن قرار دیا یہ بات سمجھ لو کہ وہ فعل نفس الامر میں حسن ہے، اور شریعت اسلامیہ نے جس فعل کے کرنے سے منع کیا یہ سمجھ لو کہ وہ فعل نفس الامر میں قبیح ہے۔ اچھا، یہ فرق ہے ہمارے اور ہمارے اور معتزلہ کے مذہب میں، لیکن ہمارے یعنی ماتریدیہ اور اشاعرہ کے مذہب میں فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک حسن و قبح شریعت وارد ہونے کے بعد ثابت ہوا ہے، شریعت کے وارد ہونے سے پہلے کوئی حسن و قبح نہیں تھا، تمام کے تمام افعال برابر تھے، پڑھا بھی آپ نے۔ اور ہمارے نزدیک حسن و قبح شریعت کے وارد ہونے سے پہلے ہی ثابت تھا کہ بعض افعال شریعت کے وارد ہونے سے پہلے بھی ایسے تھے جو حسن تھے، اور بعض افعال شریعت کے وارد ہونے سے پہلے بھی ایسے تھے جو قبیح تھے۔ البتہ شریعت نے
ان افعال سے پردے کو ہٹا دیا، شریعت نے ان کو ظاہر فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ حسن ہے اور یہ قبیح ہے، اور جس چیز کا شریعت نے یہ حکم دے دیا کہ اس کو کرنا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ چیز حسن ہے، اور جس کو کرنے سے منع کیا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ چیز حقیقت میں قبیح۔ یہ تفسیر جس کو اختصار کے ساتھ مصنف نور الانوار نے بہت مختصر عبارت میں اپنی اس کتاب میں ذکر فرمایا، ترجمہ لگا لیں۔ فرماتے ثم لما فرغ المصنف ان بیان انواع الادا، پھر جب مصنف ان ادا اور قضا کے انواع کے بیان سے فارغ ہو گئے، شرع فی بیان حسن المامور بھی، تو شروع ہوئے معمور بھی کے حسن کے بیان میں۔ فقال، تو فرمایا ولا بد للمامور بھی من صفت الحسن، ضروری ہے معمور بھی کے لیے صفت حسن کا ہونا، ضرورتا ان العامر حکیم، اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ عامر حکیم ہے، یعنی لا بد ان یکون المامور بھی حسنا عند اللہ، یعنی ضروری ہے کہ معمور بھی حسن ہو اللہ کے نزدیک امر سے پہلے، ولکن یعرف ذلک بالامر، لیکن اس کو جانا گیا امر سے، لیکن اس کو جانا جائے گا امر سے، ضرورتا اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے ان العامر حکیم، کہ عامر حکیم ہے، والحکیم لا یامر بالفحشاء، اور حکیم بری باتوں کا امر نہیں کرتا۔ وہذا عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک ہے، اور معتزلہ کے نزدیک ہے، وہذا عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک ہے، وعند المعتزلہ، اور معتزلہ کے نزدیک الحاکم بالحسن والقبح هو العقل لا دخل فيه للشرع، اور معتزلہ کے نزدیک حسن و قبح کا حکم کرنے والی هو العقل، وہ صرف عقل ہے، لا دخل فيه للشرع، شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ وان الاشعری الحاکم بہما هو الشرع، اور امام اشعری کے نزدیک، ابو الحسن اشعری کے نزدیک اس کا حکم لگانے والی یعنی حسن و قبح کا حکم لگانے والی هو الشرع، وہ صرف شریعت ہے، لا دخل فیہ للعقل، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، صرف شریعت کا ہی دخل ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو حسن کہا وہ حسن ہے، اور جن کو قبیح کہا وہ قبیح ہے، اور شریعت آنے سے پہلے اشاعرہ کے نزدیک تمام کے تمام افعال برابر تھے، کسی میں حسن و قبح کا کوئی معنی ثابت نہیں تھا۔ یہ ترجمہ ہے اس عبارت کا، جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، اس کو قاعدے سے سمجھ لینا، یاد کر لینا۔ اب ثم شرع فی تقسیم الحسن حسن الی عینہ و الی غیرہ، اب یہاں سے یہ بات ذکر کریں گے کہ مصنف نے حسن کی جو صفت حسن ہے نا معمور بھی میں، اس حسن کی تقسیم کو ذکر کیا ہے، اور اس کے دو قسمیں ذکر کی ہیں، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ۔ پھر حسن لعینہ کی بھی اقسام ذکر کریں گے، اس کی مثالیں ذکر کریں گے، پھر حسن لغیرہ کی بھی اقسام ذکر کریں گے، اور اس کی مثالیں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اس کو قاعدے سے سمجھ لینا، ذہن نشین کر لینا، تاکہ اگلا سبق کو اسی کے مطابق اچھے سے صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے۔